बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। इकोनॉमी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है और इस हकीकत से हुकूमत और अपोजिशन दोनों अच्छी तरह वाकिफ है। ये दोनों मुल्क की माशी सूरत हाल को भी जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान 20 लाख लोगों के साथ इस्लामाबाद आना चाहते हैं। मैं ये चाहता हूं कम से कम 20 लाख लोग इस्लामाबाद में पहुंचे जब मैं कॉल दूंगा। ये जो राजा सुल्तान है ये नून लीग का एक एजेंट है, हम इसको कभी तस्लीम नहीं करते। ये अकेला आदमी फैसले करता है और इसके सारे फैसले तहरीक इंसाफ के खिलाफ होते हैं। आपके ऊपर पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो जमात है उसको आपके ऊपर कोई एतमाद नहीं, वो समझते आप जानबदार है, आप नून लीग के एजेंट है, लिहाजा आपको रिजाइन करना चाहिए। ये गुस्सा हुकूमत के खिलाफ है, मुल्क के खिलाफ है, या फिर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है, समझ नहीं आ रही। जबकि इलेक्शन कमिश्नर को तैनात भी खान साहब ने खुद किया था। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फॉरेन फंडिंग केस में पीटीआई के वकील को उसकी मर्जी की तारीख भी दे दी, लेकिन इसके बावजूद एहतजाज समझ से बालातर है। हम आज के प्रोग्राम में यह नुक्ता समझने की कोशिश करेंगे और आज भी मरियम औरंगजेब और फवाद चौधरी एक दूसरे के आमने सामने रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपसे $70 लाख का हिसाब मांगे मनी लॉन्ड्रिंग का, जो आपकी जेबों में गया, तो इलेक्शन कमीशन दे इस्तीफा और कराए इलेक्शन। क्यों कराए इलेक्शन? इलेक्शन होंगे मुकर्ररा वक्त पर। इमरान खान को इलेक्शन नहीं, इमरान खान को शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से डर लगता है। अगर महंगाई इसी तरह नीचे आती रही, अगर रोजगार के मंसूबे पाकिस्तान की आवाम को मिल गए, तो इमरान खान साहब का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। अभी सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं और आपकी गलाजत और आपका गंद साफ कर रहे हैं हम लोग। अभी मरियम औरंगजेब की मैं देख रहा था, मिनिस्टर फॉर डिसइंफॉर्मेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप जिंदगी में कभी खुद काउंसलर इलेक्ट नहीं हुई, आप पाकिस्तान के इलेक्शनों का फैसला करेंगी। आपको क्या पता सियासत का? मांगे तांगे की हुकूमत, मांगे तांगे की सियासत, मांगे तांगे की सीट और मांगे तांगे की वजारत। मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब जो हैं फफे कुटनियों वाला रोल उन्होंने लिया हुआ है। इस वक्त तमाम तर तवज्जो सिर्फ यह है कि किसी तरीके से हमजा शहबाज वज़ीर आला बन जाए। हमें फौरी तौर के ऊपर नए इंतखाबात की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर इलेक्शन इतने ही अहम थे तो इमरान खान खुद असम्बलियां तोड़ देते। इन्हें किसने रोका था, हम ये भी डिस्कस करेंगे। और आज मनी लॉन्ड्रिंग केस में खसूसी अदालत ने मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को फर्द जुर्म आयद करने के लिए 14 मई को बुला लिया। अब हुकूमत का इखलाकी जवाज क्या होगा? ये तमाम इश्यूज हमारे आज के प्रोग्राम का इशू होंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं दानियाल अजीज साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। और डॉक्टर फरक सलीम साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, माशी माहिर है। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो माशी सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान की, वो आपके सामने है। 15% पे कर्जा लेना पड़ गया पाकिस्तान को इस वक्त जो हालात हैं, और इन हालात में अगर इमरान खान साहब 20 लाख लोगों को लेकर इस्लामाबाद आ जाते हैं तो फिर माशी हालात क्या होंगे पाकिस्तान के? देखिए चौधरी साहब, पहली चीज तो यह है कि पीटीआई की हुकूमत जो है वो पाकिस्तान की 74 साल माशी तारीख का बुलंद जो बजट का खसारा है वो छोड़ के जा रही। कहीं 5 या 5.5 हजार अरब का बजट का खसारा आप देखिएगा कि साल की एंड में, माली साल की एंड में सामने आएगा, जो मैंने पाकिस्तान की माशी तारीख में पहले नहीं देखा। दूसरा जो है वो पाकिस्तान की 74 साल माशी तारीख का बुलंद तरीन तिजारती खसारा हमारे सामने आएगा। मेरा तखमीना यह है कि कहीं 45 अरब डॉलर से 50 अरब डॉलर तक का खसारा होगा। ये मैंने अपने करियर में पहले नहीं देखा। इतने बड़े माशी चैलेंजेस जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान को, जो नई हुकूमत आई है, उसको फेस करने पड़ेंगे। और जैसे आपने कहा कि उसके साथ साथ ये सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी की फजा, ये दोनों चीजें चौधरी साहब मुझे श्रीलंका में पिछले साल देखने को मिली, जहां पे सियासी अदम इस्तेहकाम और साथ ही साथ आपके पास सेंट्रल बैंक में डॉलर जो हैं वो तकरीबन खत्म होते जा रहे हैं। इसका नतीजा जो श्रीलंका में निकला था वो तो बड़ा बुरा निकला था। अब यहाँ पे जो साबिक वजीर आजम साहब हैं उनकी 3 ख्वाहिशात हैं, अगर वो पूरी कर दी जाए तो शायद हम ये सियासी गैर यकीनी की फजा से निकल जाएं। छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं। वो कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनकी मर्जी का होना चाहिए,
وہ چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس جو ہے وہ بھی ان کی مرضی کا ہونا چاہیے، اور تیسری چیز ہے کہ جو فوج کا سپہ سالار ہے وہ ان کی مرضی کا ہونا چاہیے. تو یہ 3 خواہشات ہیں عمران خان صاحب کی، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ پوری نہیں ہوں گی تو پھر وہ 20 لاکھ لوگ لے کے. اب ویسے بڑا سادہ سوال ہے کہ اگر واقعی 20 لاکھ چھوڑیے 1 لاکھ لوگ بھی اگر اسلام آباد آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر پاکستان کی معاشی حالت کیا ہوگی؟ چودھری صاحب اس وقت تقریباً 12 لاکھ دی ہے اسلام آباد کی، تو 20 لاکھ لوگوں کو لے کے اگر اسلام آباد پہنچ جائیں جس شہر کی آبادی 12 لاکھ کی ہو، تو یا تو گنتی کی کہیں بہت بڑی غلطی لگ رہی ہے. دیکھیے ایک وقت یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کیا جا رہا تھا، ان کے سر پہ دست شفقت جو اسٹیبلشمنٹ کا تھا وہ بھی تھا، ان کا بیانیہ بڑا سٹرونگ تھا، جو وہ کہہ رہے تھے کہ پرانے حکمران جو ہیں وہ کرپٹ رہے ہیں. پھر ان کا اپنا ایک برانڈ تھا جو سیلیبریٹی برانڈ تھا. اب پچھلے 4 سالوں میں کیا ہوا ہے کہ ایک تو خان صاحب کا اپنا برانڈ جو ہے وہ بڑی بری طرح متاثر ہوا ہے. دوسری یہ چیز یہ ہوئی ہے کہ وہ دست شفقت کا جو دست شفقت ان کے سر پہ جو ہاتھ تھا اسٹیبلشمنٹ کا وہ اٹھ گیا ہے. اور تیسری چیز یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے جو معیشت کا حال کیا ہے اور جو مہنگائی سے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو دوچار کیا ہے، وہ تینوں چیزیں جو پیک پہ جا رہی تھیں آج سے 4 سال پہلے، ان کا آپ سوچئے کہ بہت بری طرح ڈاؤن فال ہوا. ٹھیک تو جی آپ ڈاکٹر صاحب ساتھ ہی رہیے گا. دانیال صاحب دیکھیں عمران خان صاحب کا حق ہے کہ وہ احتجاج کریں، اور مجھے لگتا ہے ان کی تحریک جو ہے مومنٹم پکڑ رہی ہے، تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ نئے الیکشن کروا دیں یا چیف الیکشن کمشنر کو بدل دیں تاکہ پاکستان انارکی سے تو بچے، کیونکہ شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ خانہ جنگی ہو سکتی ہے، قتل و غارت گری ہو سکتی ہے یہاں. وہ ٹھیک ہے جی، ہمیں یہ پلے بک بڑی اچھی طرح پتہ ہے. یہ پہلے بھی ایک کزن کے ساتھ تشریف لائے تھے اسلام آباد، اور اس وقت ان کے پاس بہت سہولتیں تھیں، وہ کرینیں تھیں جو کنٹینر اٹھا لی تھی، راتوں رات ٹریننگ ہوگی کہ تاریں کیسے کرنی ہیں، وہ تمام سہولتیں ان کے پاس تھی. آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. ہاں وہ سہولتیں آپ کے پاس اس دفعہ نہیں، وہ سہولتیں ہمارے پاس نہیں ہیں، ہم نے یہ کام ہی نہیں کیا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو اس وقت امپائر کی انگلی تھی اور وہ جو سارے نعرے تھے، جیسے فرق سلیم صاحب نے بڑی اچھی طرح بتایا، وہ چیزیں اب کافی پٹ گئی ہیں. سب سے بڑی چیز جو ان کا منترا تھا عمران خان صاحب کا کہ جی ہم نے اینٹی کرپشن کے ایجنڈے کے اوپر یہ آئے ہیں، تو انہوں نے خود ہی اپنا جو اینٹی کرپشن زار تھا وہ نکال دیا اس سے بہت پہلے کہ ان کے خلاف کسی قسم کی مہم یا کوئی چیز ہوئی. شہزاد اکبر صاحب کو فارغ کر دیا. اس کی وجہ سمپل میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ جتنے بھی کیسز میں بیل ہوئی، جو بیل کنفرم ہو جاتی ہے پاکستان کی عدالتی نظام میں، یہ تقریباً ہوتا ہے کہ ساری چیزیں جانچ پڑتال کر کے ہوتی ہے. اور جہاں پر سپیریئر کورٹ کے ججز نے یہ لکھنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ صاف صاف پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، وہ سارے کا سارا ملبہ گر رہا ہے. فرد جرم اب تو فرد جرم ہو رہی ہے نا سر، وہ سارا وہ بے شک ہو جی. لیکن جب آپ، میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں جی، آپ ہمارا سارا سیاستدانوں کا بہت سارا کام اس میں ہوتا ہے کہ جو کچہری کا اور تحصیل کا اور یہ مختلف محکموں کے ساتھ، تو ہم ویل ورسڈ ہے اس میں. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جہاں پر کم از کم یہ بات عام فہم ہے کہ جہاں پر ضمانت پکی ہو جائے اس میں وہ کیس کمزور ہوتا ہے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا کہ ججز کے بحاف سے یا کسی بات سے. پاکستان میں پہلی مرتبہ ہوگا کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر اور ان کے صاحبزادے سٹنگ چیف منسٹر، ان دونوں پہ ایک ہی دن ایک ہی عدالت میں فرد جرم عائد ہو رہا. نہیں آپ دیکھیں نا، جب عمران خان صاحب بنے تھے لوگوں کو یادداشت تھوڑی کمزور ہوتی ہے. اس وقت یہ دہشت گرد عدالت میں جو ہے مفرور تھے، شاید آپ کو یاد ہو. یہ جو اسلام آباد کی دہشت گرد پولیٹیکل کیس ہے نا سر، یہ تو کرپشن کا کیس ہے، یہ منی لانڈرنگ. یہ پولیٹیکل نہیں ہے، یہ منی لانڈرنگ کا. اگر یہ کیس پولیٹیکل نہیں ہے تو پھر عدالتیں کیوں لکھ رہی ہیں کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے تحت؟ وہ تو ظاہر ہے اب کیس چلے گا نا سر، کیس چلے گا نا، تو اب تو فرد جرم 4 سال کیس چلے، کیا نکلا؟ آپ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے کہہ دیا برطانیہ نے کہ ہم نے وہی ثبوت ان کو بھی دیے تھے جانچ پڑتال کر کے کہ یہ کھوکھلا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. مطلب کہاں سے سرٹیفکیٹ ان کو لا کے دکھائیں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ باتیں علیحدہ ہیں. جو بات فرق سلیم صاحب کر رہے ہیں، یہ بات میرے قریب بہت اہمیت رکھتی ہے کہ یہ جو مہنگائی کی ہے اور یہ جو خسارے بڑھ گئے ہیں، اور انہوں نے ابھی فرق سلیم صاحب نے بڑی بڑی آپ کو چیزیں بتائی ہیں. بہت ساری ضمنی چیزیں اس میں ایسی ہیں جو کہ اس سے بھی خوفناک ہیں. مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ جو بجلی کی چوری ہے
ہے ان 4 سالوں میں یہ تقریباً 20% بڑھ گئی ہے. IMF کی رپورٹ کہہ رہی ہے 20% بڑھ گئی ہے چوری. جی, جہاں پر کرپشن ختم ہونی تھی. اور اس کے علاوہ جو کل شائع ہوئی ہے ورلڈ بینک کی رپورٹ, اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جو پاکستان میں اس وقت مہنگائی ہے وہ PTI کی جو حکمرانی کے فیصلے تھے جس میں انہوں نے ایک سٹیمولس دیا 1.8 ٹریلین جو کہ در حقیقت IMF نے غریبوں کے لیے دیا تھا. انہوں نے کیا کیا کہ وہ سارا سمیٹ کے غریبوں کی, اگر ایکسیکیوشن ان کی منسٹری آف فائنانس, جب یہ منسٹر آف فائنانس تھے ترین صاحب اس وقت تھی, 1 منٹ کے لیے وہ پیٹرولیم میں دے دی نا سر. نہیں پیٹرولیم میں نہیں دی. انہوں نے 678 خاندانوں کو بانٹ دیا آدھے داموں پہ 10 سال فکسڈ کے لیے ٹرف کے نام سے, اور پھر امپلائمنٹ لونز فار امپلائمنٹ 270 بلین کے وہ پکڑا دیے. یعنی میں آپ کو اس کا حجم کا تھوڑا اندازہ کریں. آپ لوگ کہتے ہیں اکنامکس پی کی ہے جی ہم نے, ساتھ کہتے ہیں مہنگائی کی ہمیں تکلیف ہے. بھئی یہ سیکھنا پڑے گا. یہ جو صوبوں میں جا کے چھاپے مارتے ہیں, اتوار بازار منگواتے ہیں, یہ مہنگائی کا سلسلہ یہ نہیں ہے. آپ نے ایکٹ بنا دیا پاکستان میں کہ واحد اسٹیٹ بینک آف پاکستان ذمہ دار ہے انفلیشن کے لیے. وہ کیسے ذمہ داری نبھاتی ہے اپنے؟ اس کے پاس تو ڈپٹی کمشنر نہیں ہے. 1 منٹ میں ایک جملہ ختم کر لوں. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان کا تمام کمرشل بینکس کا جو نیٹ لوننگ تھی اس سال کی وہ 1.2 ٹریلین تھی پورے پاکستان کے لیے. آپ نے 667 کے لیے 1.8 ٹریلین کا دھماکہ نکالا, اور پھر ظاہری بات ہے وہ پیسہ اس کے ساتھ کیا واپس لیں گے. 1 منٹ اس کے ساتھ کیا آپ نے کہا کہ یہ صرف اس لیے کہ آپ انٹرنیشنل LC کھولیں. یعنی آپ نے ایک فیک ڈیمانڈ فار ڈالرز خود ہی کریٹ کر دی سبسڈی دے کے, اور پھر جب ایکسچینج ریٹ چڑھا تو عوام بیچاری کو اس میں مہنگائی ملی, اور یہ سیٹ جو ہے یہ پاگلوں کی حد تک امیر ہو گیا. اب بھائی صاحب بڑا سیدھا سوال ہے سر. معاشی حالات آپ کے سامنے ہیں اور اوپر سے 20 لاکھ لوگ آپ اسلام آباد میں لانا چاہتے ہیں. سر آپ اس ملک کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ جی صاحب بہت شکریہ. میں ویسے فاروق صاحب کو بڑا اچھا جانتا ہوں, اور میرا خیال آپ نے ان کا ماہر معیشت ان کا تعارف کرایا. انہوں نے ساری سیاسی بات نے بھی کروایا تھا, ساری سیاسی باتیں گورنمنٹ کا حصہ تھے, وہ معاشی ترجمان تھے, معاشی ترجمان تھے. انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا عمران خان صاحب سیاسی طور پہ بڑا مشہور تھے, اب غیر مشہور ہو گئے. دوسرا انہوں نے کہا عمران خان صاحب آرمی چیف بدلنا چاہتے ہیں, عمران خان صاحب چیف جسٹس بدلنا چاہتے ہیں, عمران خان صاحب الیکشن کمیشن. میرا مطلب ہے یہ تو کسی ماہر معیشت کی باتیں نہیں, تو ماہر سیاست کی باتیں. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ سیاستدان بن گئے, اور نون لیگ کی طرف آپ کی طرح مجھے جو غور ملا ہے. اگلی بات, آپ نے سوال پوچھا کہ موجودہ سیاسی حالات کیا ہے, تو ڈاکٹر فاروق صاحب نے تو صرف PTI کو ہی لتاڑا ہے. حالانکہ IMF کہتا ہے کہ 5.6% گروتھ, اور پچھلے سال کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ پچھلے 11 سالوں کا کم. ایکسپورٹ ہم لیتے ہیں $24 ارب پہ 32 ارب لے کے جاتے ہیں. ریونیو جو حکومت کی آمدنی ہے وہ ہم لیتے ہیں 3700 سے, اور 6100 ارب تک لے کے جاتے ہیں 3 سالوں میں. یہ وہ ساری آپ کے اچیومنٹس ہیں اس حکومت کی. پچھلے جو بھی بین الاقوامی سازش ہوئی اور یہاں کے اعلی کاروں نے اس سارا ملک کا جو ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی تھی, جو ایک سیاسی استحکام تھا. اعلی کار کون ہے سر جنہوں نے کیا؟ یہ پیپلز پارٹی, نون لیگ, نواز شریف صاحب. انہوں نے تو گورنمنٹ بنائی نا سر, تو اگر کسی نے فیسیلیٹیٹ کیا ہوگا تو گورنمنٹ بنی ہوگی نا سر. ویسے کیسے بن سکتے؟ ویسے تو آپ کی نہیں بنی تھی. دیکھیں نا, اب آپ کو مجھے سارا ریپیٹ کرنا پڑے گا. آپ اعلامیہ چیک کر لیں, نہیں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اعلامیہ چیک کر لیں کہ باہر سے مداخلت ہوئی, انہوں نے دھمکی دی پاکستان کو اگر بچانا ہے تو عمران خان سے جان چھڑا لیں, ہمیں نا ایبسولوٹلی ناٹ چاہیے. انہوں نے لکھا شاہ محمود قریشی صاحب کو کہ آپ جان چھڑا لیں. دیکھیں اب اس بارے میں میرا خیال ہے پاکستان کا بچہ کنونس ہے کہ موجودہ حکومت امریکہ کی مرضی سے حکومت آئی ہے. ڈاکٹر سوال صاحب آپ سوال پیچھے جا کے کر رہے ہیں, آگے چلنے دیں. یہ بات طے ہے, پاکستان کی 2/3 اکثریت اس بات پہ کنونس ہے کہ یہ جو 84 سیٹوں والوں کو جوڑ توڑ کے پیسے لے کے PTI کے بندے خرید کے یہ جو حکومت دی ہے, یہ میں وہی سوال کر رہا ہوں آپ سے. بھائی آپ کو بتا دیا کہ امریکہ نے دی. امریکہ نے دی؟ ہاں جی. آپ کو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری سپریم کورٹ پاکستان کو امریکہ نے فیصلہ کروایا. اچھا آپ کو ذرا ایک میں اور سپریم کورٹ اور جو مجھے آپ یہ بتا دیں قومی اسمبلی ان سے استعفیٰ امریکہ نے لیا تھا. نہیں مجھے آپ ایک سوال بتا دیں. اور اب جو گورنر صاحب ہیں پنجاب کے جو حلف نہیں لے رہے وہ امریکہ کے کہنے پہ نہیں لے رہے. اب آپ نے سوال کر لیا, میرا جواب سلیس میں درمیان میں آپ نہ ٹوکیں نہ کہ میری بات جا سکے. اب مجھے آپ بتا دیں پنجاب میں نون کی اقلیت ہے, ہمارے 20 بندوں کو لوٹا بنا کے ان کو فلور کراسنگ کروا کے ان کو جناب وہ وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں. کس نے کروایا؟ تمام ادارے بھی خاموش ہیں. سوال کر رہا ہوں سر, کس نے کیا یہ؟
آپ کو بتا دیا نا کہ 3-4 لوگوں کو آپ مل کے پیسے چپ کر جاتے ہیں اس میں. نہیں اب آپ مجھ سے دیکھیں نا, آپ قومی ٹی وی پہ میں کتنی عزت کیا بات کروں اور ہاں تو کس پہ کرنے میں یہ کہہ رہا ہوں, نہیں مطلب ختم ہوگی نا بات کہ بین الاقوامی سازش کے یہ جتنے آپ کے اعلی کار ہیں انہوں نے مل کے حکومت کی اقلیت کو اکثریت بنایا, اور آج ایک ڈمی سر 15 مارچ کو عمران خان صاحب نے اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کیا کہ یا پروردگار تیرا شکر ہے کہ میرے خلاف عدم اعتماد لے آئے 15 مارچ کو, اور خط 7 مارچ کو آیا تھا. اس وقت آپ کو نہیں پتا تھا کہ سازش ہو رہی ہے, آپ تو شکر ادا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کا. دیکھیں اب آپ اگر آپ ساری کہانی میں سے ایک بیان اٹھا کے دیکھ لیں, عمران خان صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے دونوں نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی کہ اجلاس کر کے آپ کے سامنے اعلامیہ رکھ دیا کہ یہ ہے بین الاقوامی سازش, یہ ہے خط, یہ ہے. اب اگلی بات کہہ دیں مجھے تو اپنی میری بات ہی کرنی, کہنے کی بات یہ ہے کہ خالی $5 ارب اس جو یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوئی ہے اس میں پاکستان کے ریزرو گرے ہیں. آج پاکستان کو برباد کرنے کے لیے آپ کے 35 وزیر ہیں, اس میں سے 24 جو ہے 25 جو ہے وہ قیدی ہیں, وہ ضمانتوں پہ ہیں, بڑے بڑے کرمنل ہیں, اور وہ پتہ نہیں بہان متی کا کنبہ کہتے ہیں جوڑ جاڑ کے آپ نے کسے جوڑ لیا, پھر وہ سوال, پھر وہی میرا سوال ہے کہ کسے جوڑ جاڑ کے بنا لی بین الاقوامی طاقتوں نے. اچھا بین الاقوامی. اچھا اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ چیف الیکشن کمیشن کو ہٹانا چاہتے ہیں؟ ہاں ہٹانا چاہتے ہیں بالکل. تو یہ تو آپ ہی خود لے کر آئے تھے اس کو. آپ کو یاد ہے کہ جب آپ چیئرمین نیب کے بارے میں یہ پروٹیسٹ کرتے تھے نا, تو آپ یہ کہتے ہوتے تھے کہ اس چیئرمین نیب کو تو آپ خود لے کر آئیں, آپ برداشت کریں, اور اب اس الیکشن کمیشنر کو آپ لے کر آئیں, برداشت کریں آپ. اچھا اب سنیں, کوئی بھی اگر آئینی پوزیشن لگتی ہے اس کو ہٹانے کا ایک پروویژن کیوں رکھا جاتا ہے کہ اگر وہ آپ کی توقع پہ پورا نہ اترے, اگر وہ کسی طرح کسی سے مل جائے. یہ جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہے, نہیں سن لینا مجھے بات جو ایسا مجھے جواب دیں دینا, موجودہ الیکشن کمشنر نہ یہ جو بین الاقوامی ووٹرز ہیں, ہمارے جو ایکسپیٹ ووٹرز ہیں, ان کو سمندر پار پاکستانی ہیں, ان کے ووٹنگ کے لیے کچھ آگے جا رہے ہیں, نہ یہ سر آپ آئینی طریقہ اختیار کریں نا سر, آپ پریشر ڈالیں ان پہ, تو آئینی طریقہ ہٹانے کا اس میں جائیں آپ. کہ ہم کیوں اعتراض کریں کہ آج پاکستان میں جگہ جگہ پہ منڈیاں لگی ہوئی ہیں, ایم این ایز ایم پی ایز کو خریدا جا رہا ہے, مسلم لیگ نون والے لوگوں کو ہوٹلوں میں بک کر کے اکثریت کو اقلیت میں بدلتے ہیں. الیکشن کمیشن کے کان پہ جو نہیں دکھتی تو ہم تو احتجاج ہی کر سکتے ہیں. یہ الیکشن کمیشن انہوں نے 63 میں الیکشن کمیشن کو فارغ کرا. ایس ایچ او تو نہیں ہوتا سر, جا کے چھاپا مارتے. آپ کو پتہ ہے کیس پینڈنگ ہے, آپ استعفے لے کے جائیں, مجھے بتائیں. اچھا میں جو الیکشن جو سینٹ کا الیکشن ہوا, جو یوسف رضا گیلانی کے بیٹے نے پیسے دیے, آج تک ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا, ایک اعتراض پی ٹی آئی کو یہ ہے کہ آپ بھی ترجمان بن گئے نون لیگ کا, تو سر کیوں یہ گورنمنٹ کی سائیڈ لے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ چودھری صاحب اس سے پہلے میں ایک بڑی ہی مؤدبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں. خدایا پاکستان اب صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے ایک من گھڑت بیانیہ جو بنا لیا ہے امریکہ خلاف, اس سے پاکستان کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے. دیکھیے اس وقت تقریباً 3 کروڑ پاکستانی ایسے ہیں جو پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کام کرتے ہیں, اور یہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ جو ہیں صرف 20% پوری ایکسپورٹ کا جو حصہ ہے وہ امریکہ جاتا ہے, تقریباً 35% جو ہے وہ یورپین یونین جاتا ہے. تو آپ سمجھیے کہ تقریباً 55% ہماری ایکسپورٹ جو ہے ٹیکسٹائل کی وہ ان ممالک میں جاتی ہے جن کے خلاف یہ من گھڑت بیانیہ سامنے لایا جا رہا ہے, صرف اور صرف اس لیے کہ شاید ان کی سیاست اس سے چمک سکے. دیکھیے اس کے نتیجے میں جو 3 کروڑ پاکستانیوں کے گھر میں چولہا جلتا ہے, وہ اس کے نتیجے میں جلتا ہے کہ یہ ہماری ایکسپورٹس امریکہ اور یورپین یونین جاتی ہیں. جس اسٹیٹمنٹ کا ذکر کیا جا رہا ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا, اس میں واضح طور پہ جو آخری سینٹنس ہے وہ لکھا ہے کہ they have not found any evidence of any conspiracy. اب خدایا آپ پاکستان کے مفاد کے خلاف, پاکستان کے معاشی مفاد کے خلاف صرف اور صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے ایسے کام نہ ویسے یہ میں نے بریک لینی ہے, لیکن سوال آپ کے پاس یہ چھوڑ کے جانا ہوں, ایک عجیب سی مسٹری ہے کہ سازش امریکہ نے کی ہے اور احتجاج جو الیکشن کمیشنر کے سامنے ہو رہا ہے, اور الیکشن کمیشنر بھی وہ ہے جو حکومت نے خود اپوائنٹ کیا تھا. اور دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ اگر الیکشن کروانا چاہتی تھی یعنی پرانی گورنمنٹ, تو عمران خان صاحب کے پاس ایک فیسلٹی تھی کہ وہ استعفیٰ دے دیتے, اسمبلیاں توڑ دیتے, الیکشن ہو جانے تھے. جب آپ کے پاس موقع تھا تو آپ نے استعمال نہیں کیا, دوسری گورنمنٹ کو پریشرائز کر رہے. چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ ضرورت.